I'm really excited today. Today's video is going to be on my conversion story to Islam. I know अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ददक्षा है और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज का वीडियो मेरी इस्लाम में कन्वर्जन की कहानी पर है। मुझे पता है कि आप में बहुत से लोगों ने मुझसे ये वीडियो बनाने के लिए कहा था और मैं इसे काफ़ी अरसे से बनाना भी चाहती थी। आखिरकार मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मौका मिला। मैं ये कहकर शुरू करना चाहूँगी कि मैं एक गैर मज़हबी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे वालिदैन खुदा पर यकीन रखते हैं, लेकिन वो मज़हब पर यकीन नहीं रखते और इसकी कुछ वजहें हैं। मेरे दादा दादी ने कम्युनिज़्म का सामना किया। मेरे वालिदैन भी कम्युनिज़्म के दौरान पैदा हुए और बड़े हुए। मेरा मुल्क उस वक्त और मुल्कों से कटा हुआ था और हमारे मुल्क में सरकार के ज़रिए मज़हब पर बैन लगा था। इसलिए अमूमन सब लोगों ने मज़हब से दूरी इख्तियार कर ली थी। इसका यह मतलब नहीं कि अब भी मेरे मुल्क के लोग रूहानियत से ताल्लुक़ नहीं रखते। यह बस मेरे परिवार की बात है कि वो लोग किसी मज़हब में नहीं मानते। मैं बिना किसी मज़हबी तालीमात के बड़ी हुई। हमारे स्कूल्स में मज़हब के मुतालिक कोई पढ़ाई नहीं होती थी, तो किसी ने भी कभी मुझे खुदा के बारे में नहीं बताया और ये कि मेरी मौत के बाद क्या होगा या कुछ और ऐसे सवालात। लेकिन मैं बचपन से ही रूहानियत में बहुत यकीन रखती थी। मैं हमेशा ज़िंदगी और अपनी मौजूदगी के मकसद पर गौर करती थी। मैं इस दुनिया में क्यों हूँ? मेरी मौत के बाद मुझे क्या होगा? दुनिया इतनी कॉम्प्लेक्स क्यों है और इसे किसने बनाया? हम यहाँ क्यों हैं? यह सब सवालात मेरे दिमाग में, मेरी सोचों में हमेशा घूमते रहते थे। मैं बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करती थी। जब से मैं छोटी थी, मैं बाग में जाकर रात को सितारे देखती और सोचती थी कि ये सितारे किसने बनाए? इन्हें बनाने वाले ने कितना बेहतरीन बनाया है। जब मैं तकरीबन 9 साल की थी तो मैंने चर्च जाना शुरू किया। मेरी फैमिली में कोई भी चर्च नहीं जाता था और मेरे वालिद को यह पसंद भी नहीं था। वो हमेशा मुझसे कहते, तुम्हें कैसे यकीन है कि खुदा का एक बेटा है? उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका कहना था खुदा आज़ाद है और खुदा को किसी बेटे की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं बहुत ज़िद्दी थी और मैं हमेशा सीखने की कोशिश करती थी। मैं चर्च जाने लगी और मेरे वालिदैन ने मुझे रोका नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे आज़ाद और अपने फ़ैसले खुद करने की तालीम दी थी। मेरे वालिद मुझे सही और गलत बातें बताते थे और फिर फ़ैसला करने का हक़ मुझ पर ही छोड़ देते थे। तो मैं चर्च जाती रही। मैं हफ़्ते में 2 या 3 मरतबा चर्च जाती थी। मैं छोटे बच्चों को बाइबल भी सिखाने लगी और मुझे ये बहुत पसंद था। मैं चर्च के लोगों से भी बहुत प्यार करती थी, लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक खालीपन था। इस खालीपन को मैं लफ्ज़ों में नहीं समझा सकती। मैं बाइबल पढ़ती थी, लेकिन फिर भी मेरे दिल में ऐसे सवालात थे जिनका कोई जवाब मुझे समझ नहीं आता था। फिर बाद में मैं स्टेट्स चली गई और वहाँ भी चर्च जाती रही। उससे पहले मैंने मुख्तलिफ़ चर्चेज़ ट्राई किए। मैं एक ऑर्थोडॉक्स चर्च गई, फिर एक प्रोटेस्टेंट चर्च भी गई। स्टेट्स में भी मैंने मुख्तलिफ़ चर्चेज़ ट्राई किए और मैं यह हर हफ्ते करती थी। लेकिन ईसाईयत के बहुत से सवालात थे मेरे दिमाग में जिनके मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहे थे, जैसे ट्रिनिटी। मैं इसे समझ नहीं पा रही थी। जब भी मैं सवाल करती, जो जवाब मिलते वो मुझे समझ नहीं आते। लोग बस यह कहते, ओह ये ऐसे ही है, तुम्हें इस पर यकीन करना है। लेकिन मेरे लिए किसी चीज़ पर यकीन करने के लिए ज़रूरी है कि वो चीज़ मुझे समझ में आए। वो बात कुछ लॉजिकल होनी चाहिए और उसमें कोई वजह होनी चाहिए। खैर, मैं स्टेट्स चली गई। मैंने दुनिया भर के दोस्त बना लिए और उनके साथ पार्टीज़ में जाती थी। मैं देखती थी कि ये कॉलेज के बच्चे शराब पीते हैं, स्मोक करते हैं, हर तरह की क्रेज़ी चीज़ें करते हैं
اور مجھے بہت انکمفرٹیبل محسوس ہوتا تھا۔ ہر بار جب وہ مجھے ڈرنک آفر کرتے میں کہتی نہیں مجھے نہیں چاہیے، تو وہ پوچھتے تمہیں کیوں نہیں چاہیے، کیا تم مزہ نہیں کرنا چاہتی؟ میرا جواب ہوتا ویل میں بنا پیے بھی مزے کر سکتی ہوں۔ مجھے پیئر پریشر سے بہت نفرت تھی۔ لوگ اپنا اصل آپ چھپاتے ہیں اور صرف کالج کی زندگی جینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسروں کو کول دکھانے کو وہ سب کرتے ہیں جو وہ خود دل سے نہیں کرنا چاہتے۔ تو مجھے اس طرح کے ماحول میں بہت انکمفرٹیبل محسوس ہوتا تھا۔ کالج کے دنوں میں بہت ساری ایکٹیویٹیز کر رہی تھی۔ گھر پر میں ٹی وی پر الگ الگ شوز میں آتی تھی، میں ایکٹنگ کرتی تھی، میں کانسرٹ کے لیے MC تھی، اور میں ہر اس جگہ موجود ہوتی تھی جہاں لوگ مجھ پر توجہ دیں۔ تو اسٹیٹس میں بھی میں وہی سب کر رہی تھی۔ میں بہت زیادہ ٹریول کرتی تھی اور مجھے یہ بہت پسند تھا۔ میں اپنے لیے وہ چیزیں پا رہی تھی جو میں ہمیشہ چاہتی تھی۔ ساتھ ہی میں بہت ساری مشکلات سے بھی گزر رہی تھی۔ میں دیکھتی تھی کہ لوگ ہمیشہ کام کرتے رہتے ہیں اور وہ کام پر بھاگتے ہیں۔ وہ صرف کام کرتے ہیں اور بس کام کرتے ہیں۔ پھر ویکینڈز پہ شراب پیتے ہیں، لیکن میں دیکھتی تھی کہ وہ پھر بھی خوش نہیں ہیں، حالانکہ وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ میں سوچتی تھی تمہارا پورا دن کام کرنے کا کیا مقصد ہے؟ صرف بلز چکانے کے لیے؟ یہ لوگ خوش کیوں نہیں ہیں؟ وہ شاپنگ کرتے ہیں لیکن خوش نہیں ہیں۔ میں دیکھتی تھی کہ یہ لڑکیاں، یہ عورتیں ہمیشہ اچھا دکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ میں نہیں کہہ رہی کہ اس میں کچھ غلط بات ہے، میں بھی ایسا کرتی تھی، اب بھی کرتی ہوں۔ اگر آپ یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس سے آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بہت سی لڑکیاں یہ اس لیے کرتی ہیں کہ وہ اپنے دوستوں یا لڑکوں سے ایکسیپٹڈ محسوس کریں، یعنی لڑکے ان کو پسند کریں۔ وہاں لوگوں کی زندگی میں سکون کی کمی تھی۔ اس چیز نے مجھے بہت الجھن میں ڈالا۔ سب لوگ ہمیشہ اپنے فونز پر رہتے ہیں۔ مجھے ہر جگہ ایک بہت بڑا خالی پن نظر آتا تھا۔ مجھے لگتا تھا لوگ اتنے نفرت یا غصے میں کیوں رہتے ہیں؟ اتنے سارے لوگ ڈرگس پر کیوں ہیں؟ اتنے سارے جوان بچے ڈرگس کیوں لے رہے ہیں؟ تو میں ان سب چیزوں کے بارے میں بہت سوچتی تھی۔ ساتھ ہی میں اپنے بارے میں بھی سوچتی تھی کہ سب کچھ ہونے کے باوجود میں بھی ان لوگوں کی طرح ہی خوش کیوں نہیں ہوں۔ میرے کالج میں بہت سے مسلمان اسٹوڈنٹس بھی تھے، تو جیسا میں نے پہلے بتایا میں سب سے دوستی کر رہی تھی، اور ایک دفعہ کچھ مسلمان لڑکیاں مجھے اپنے گھر پر انوائٹ کرنے لگیں۔ یہ رمضان کے دوران کی بات ہے، اور یہ لڑکیاں اسکارف پہنتی تھیں۔ میرے دماغ میں اس وقت اسلام کا بہت نیگیٹو نظریہ تھا۔ میڈیا کی وجہ سے میں اسلام یا مسلمان لوگوں کو بہت برا سمجھتی تھی۔ مجھے اسلام کی باتیں یا قرآن کی باتیں سننے سے ڈر لگتا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا اس مذہب سے کوئی تعلق ہو۔ لیکن اگر کوئی مجھ سے مذہب کے بارے میں بات نہیں کرتا تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اگرچہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ خیر، میں ان کے گھر گئی اور ان سب نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا اسے فاسٹنگ کہنا چاہیے، لیکن وہ سب کچھ کھا پی نہیں رہے تھے۔ ساتھ ہی وہ بہت سے ایسے کام کر رہے تھے جو مسلمان خواتین ان کے مذہب کے حساب سے نہیں کر سکتیں، اور وہ سب بہت خوش مزاج اور پرسکون نظر آ رہی تھیں۔ میں بہت حیران ہوئی کیونکہ یہ خواتینیں بالکل بھی ویسی نظر نہیں آ رہی تھیں جیسا تصور میرے ذہن میں تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ خواتین یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ کیا یہ اصل میں مسلمان ہیں؟ تو پھر میں گھر واپس آئی اور پہلی دفعہ مجھے ایک سپارک ملا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ اسلام کیا ہے، اسلام میں عورتیں اتنی پرسکون اور زندہ دل کیسے رہتی ہیں، کیونکہ میرے حساب سے اسلام تو بہت روڑی بادی سوچ کا ہونا چاہیے تھا۔ پھر میں نے اسلام پر صحیح سے ریسرچ کرنا شروع کیا۔ پھر جو بھی معلومات مجھے ہوئی اس سے میں پوری طرح حیران رہ گئی۔
مجھے لگا یہ کتنی ہپوکریسی کی بات ہے کہ میڈیا اسلام میں عورتوں کو دبا ہوا دکھاتا ہے، پر اسلام تو عورتوں کو بہت سے حقوق دیتا ہے، اور اس طرح اسلام سے میرا تعارف ہوا۔ مجھے لگتا تھا اسلام قبول کرنا مطلب بہت کوئی لمبی پروسیس ہوتی ہوگی جسے فالو کرنا ہوتا ہے، پر مجھے نہیں پتہ تھا کہ کسی کو مسلمان بننے کے لیے صرف یہ عقیدہ ہی ضروری ہے کہ وہ دل سے قبول کرے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیغمبر اور رسول ہیں، اور وہ شخص اللہ کی کتاب قرآن پر اور فرشتوں پر بھی ایمان رکھتا ہو۔ اسلام پر ریسرچ کر کے مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ بہت سے لوگ خود کو مسلمان بولتے ہیں، پر وہ ایسے کام کرتے ہیں جو ان کے مذہب کے بالکل خلاف ہے۔ خیر، میں واپس اپنی کہانی پر لوٹتی ہوں۔ تو پھر انٹرنشپ کے لیے میں واپس اپنے گھر گئی۔ اس دوران میں سوچ رہی تھی کہ کیسے روحانیت میں آگے بڑھ سکوں، اور ایک اچھی انسان بننے کے لیے مجھے کیا کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت میرے من میں کئی الجھنیں تھیں، جیسے میں کیسے اس دنیا کو سمجھ سکوں، اپنے سوالوں کے جواب کیسے پتہ کر سکوں، میں اپنے دل کے خالی پن کو کیسے اور کس چیز سے بھروں۔ مجھے سمجھ آیا کہ اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ مجھے اپنے آپ کو بہت عاجز کرنا ہوگا۔ مجھے اپنے دماغ کو نئی چیزوں کے لیے کھولنا ہوگا، اور نئے آئیڈیاز اور نئے ایکسپیرینسز کے لیے خود کو اوپن رکھنا ہوگا۔ اسلام پہ ریسرچ کرنے کی وجہ سے میرے دماغ میں سب سے پہلے اسلام پر چلنے کا آئیڈیا آیا۔ میں اسلام میں اور زیادہ دلچسپی لینے لگی۔ میں نے اسلام سے متعلق یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھنا شروع کیا، اور جہاں سے بھی جو علم مجھے مل سکتا تھا میں نے اسے لینا شروع کیا۔ پر میری ماں اس سب سے خوش نہیں تھی۔ میں اسلام کو پڑھ رہی تھی، یہ بات جان کر وہ مجھ پر غصہ کرنے لگی، تو اس لیے میں اب اپنی ریسرچ چھپ کر رہی تھی۔ پھر ستمبر میں اسکول دوبارہ شروع ہوا تو میں اسٹیٹس واپس آ گئی۔ اسکول میں ہماری ایک کلاس دنیا کے مختلف مذہبوں پر تھی، تو اس کلاس میں مختلف آئیڈیالوجیز اور تھیولوجیز کے بارے میں سیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے اسلام کو سرچ کیا اور دیکھا کہ اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف خود کو جھکانا۔ یہ صرف جھکانا نہیں، یہ اللہ کی طرف خود سے جھکنا ہے۔ میں سوچ رہی تھی لوگ اللہ کی طرف کیوں جھکتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف جھکنے کی کیوں ضرورت ہے۔ میں سوچتی رہی، ہر کوئی کچھ نہ کچھ فالو کر رہا ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی کی عبادت کر رہا ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی کے سامنے جھک رہا ہے، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ شہرت ہو، چاہے وہ مذہب ہو، چاہے ڈرگس یا شراب ہو۔ ہر کسی نے کوئی نہ کوئی چیز پکڑ رکھی تھی جھکنے کے لیے، یا دوسرے لفظوں میں کہیں تو سب کا رجحان کسی نہ کسی چیز پر تھا۔ میں نے سوچا تو پھر کیوں نہ اس چیز کی طرف جھکا جائے جو جھکنے کے لائق ہو۔ میرے دماغ میں یہ سب چل رہا تھا، اور ایک چیز جو مجھے عیسائیت میں بہت تکلیف دے رہی تھی وہ تھی کہ عیسائیت سائنس کے ساتھ بالکل بھی نہیں ملتی۔ حالانکہ میں اس وقت تک اللہ اور جیزس پر یقین رکھنے لگی تھی، پر پھر بھی عیسائیت کی کچھ باتیں مجھے بہت پریشان کرتی تھیں، کیونکہ میں سائنس پر بہت زیادہ یقین رکھتی تھی، اور کسی چیز کو حقیقت ماننے کے لیے میرے لیے اس بات کا لاجیکل ہونا ایک بہت بڑی شرط تھی۔ وہ بات ہر اینگل سے سینس بنانے والی ہونی چاہیے۔ میں آن لائن گئی اور عیسائیت اور اسلام کے بارے میں نے سرچ کیا، اور پھر میں حیران رہ گئی، کیونکہ میں نے قرآن کی ایسی آیتیں دیکھیں جو 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھیں، اور بعد میں 19ویں صدی میں وہ ثابت ہوئیں۔ میں نے کہا واؤ، یہ میرے لیے مائنڈ بلوئنگ ہے۔ میں نے قرآن کے بارے میں ریسرچ کی۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ میں قرآن سننا چاہتی تھی۔ مجھے نہیں پتا کیوں، لیکن میں ہمیشہ اسے سننے سے ڈر رہی تھی۔ یہ میڈیا کی وجہ سے شاید میری سوچ پر ایک اثر تھا۔ خیر، میں نے قرآن کو یوٹیوب پر ڈھونڈا۔ میں نے پہلا پارہ سورہ الفاتحہ پلے کیا، اور جیسے ہی میں نے سنا مجھے نہیں پتا کیا ہوا، میں صرف روتی رہی۔ میں نے یہ 6 گھنٹے تک دہرایا۔
یہ میرے دل میں اتنا گہرا اتر گیا کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتی. یہ اتنا پاورفل تھا اور میں نے اسے اسی دن عربی میں سیکھ لیا جب میں اسے سن رہی تھی. میں اس سے اتنی متاثر ہوئی. میں پہلے سے اس آیت پر یقین رکھتی تھی اور اسلام کا ایک بہت اچھا پہلو یہ تھا کہ مجھے اس آیت چھوڑنے کی ضرورت نہیں تھی. میں اب بھی جیزس پر یقین رکھتی ہوں، لیکن اب میں کہتی ہوں کہ وہ ایک پیغمبر ہیں. میں ریسٹ روم گئی، اپنا چہرہ دھونا شروع کیا اور پھر اپنی دوست کے پاس گئی جو کہ ایک مسلمان تھی، اور میں نے اس سے کہا کہ میں مسلمان بننا چاہتی ہوں اور میں اپنا شہادہ لینا چاہتی ہوں. یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا. اس کے بعد یہ ایک بہت لمبا سفر تھا، ایک خوبصورت سفر لیکن ساتھ ہی بہت چیلنجنگ بھی. مغرب میں مسلم کنورٹ ہونا آسان بات نہیں ہے، لیکن یہ ایک بالکل الگ کہانی ہے. شاید میں آپ کو کسی اور وقت اس بارے میں بتاؤں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں. Story perhaps I will share with you another time. I hope you really liked this video and enjoyed it. If you did, please subscribe to this channel, like this video, share it with your friends, and keep an eye for my next videos.